नजर में फूल लहके, दिल में फिर शमे जली, फिर तसव्वुर में दिया उस बज़्म में जाने का नाम। सदर मोहतरम, मेरी अजीज बहनों और बरादरान गिरामी कदर, जब से आसमान ने आंख खोली है, उसने हमारे इस खित्ता जमीन को रोज सब के सिलसिले में गिरफ्तार देखा है। हर रात के बाद सुबह नमीदार होती है, चांद की कश्तिये चीनी एक खास रास्ते से तैरती हुई शाम के वक्त गर्भ के दरियाए नील हो जाती है। फिर तारीखियां सारी कायनात को लपेट लेती हैं। फिर इसी तरह से दूसरी सुबह नमूदार हो जाती है। सुबह और शाम का ये बेकैफ और बेरंग सिलसिला अज़ल से जारी है, अदब तक इसी तरह से जारी रहेगा। इसकी बेकैफी और बेरंगी की कैफियत ये है कि हमारा एक शायर जिल्लाकर कह उठता है कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। लेकिन अजीज़ान मान, सुबह और शाम की इस बेकैफ गर्दिश दुराबी में बाज़ दिन ऐसे भी आते हैं कि जिन्हें खुद खुदा अपने दिन कहकर पुकारता है। आप सोचिए कि इस कायनात में कौन सी चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की नहीं, लेकिन जिन दिनों को वो अपने दिन कहकर पुकारे, उनकी अज़मत और अहमियत का क्या ठिकाना हो सकता है। और फिर यही नहीं कि वो इन दिनों को अपने दिन कहकर पुकारता है, वो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीदन कहता है कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इन लोगों को हमारे इन दिनों की याद दिलाया करो। ऐसे अहम दिन और उनकी याद दिलाने के लिए खुदा अपने रसूल से ताकीदन कह रहा है। और आपको मालूम है कि ये किस मकाम पे आया जलीला आई है। वहाँ के जब साहिब गर्द करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन की कश्मकश के बाद बनी इसराइल कौम के पंजा इस्तिबदाद से नजात हासिल करके सीना की वादियों में आजादी की सजा में सांस लेने के काबिल हुई। इससे नजर आया कि इस दुनिया में जब भी कभी हक व बातिल का कोई अजीम मार्का हो और उसमें हक तरफ कौम बातिल की कुव्वतों को शिकस्त देकर अपनी हुर्रियत और आजादी को बरकरार रखने में कामयाब हो जाए, उसे खुदा अपने दिन कहकर पुकारता है। और इसी किस्म के खुदा के दिन आज से 2 साल पहले हमारी तारीख में भी आए थे। 17 दिन जिन पर 17 सदियां भी निकाल कर दी जाएं तो उनकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। ये वो दिन है कि जिनको हमें माजी के धंधलकों में जाकर तलाश नहीं करना पड़ता। इनके लिए हम तारीख के तुर्म खुर्दा नविश्तों के रहीने मन्नत नहीं होते। इनके लिए हम वक्त के गुबार आलूदा खंडरात के जेर बारे एहसान नहीं होते। ये तो हमारा आंखों का देखा हुआ माजरा है।
اس کی ساری جزیات ہمارے آئینہ چشم میں اب تک محفوظ ہیں، اس کے تاثرات ہمارے لوح قلم پر منقوش ہیں۔ یہ تو پاکستان کا کون ایسا ذی ہوش ہے کہ جسے ان دنوں کی یاد اب تک جس کے دل میں تازہ نہیں، لیکن ہم لاہور والے تو وہ اس جنگ کے اندر تھے، اس لیے ان 17 دنوں کی جنگ کی یاد نہیں، ان 17 دنوں کی دھڑکنیں بھی آج ہمارے دل کی دھڑکنیں بنی ہوئی ہیں۔ اور عزیزان من، یہی ہے وہ دن کہ جن کی یاد منانے کے لیے ہم آج اس طرح سے یہاں جمع ہوئے۔ میں جب ان دنوں کی یاد سے اپنے حافظے کے ریکارڈ سے باہر لا رہا ہوں تو دین رضا سے ان جاگفل لمحات کا ایک ایک واقعہ میرے سامنے اس طرح سے آ رہا ہے جیسا سنیما کے اسکوپ کے اوپر ایک فلم آ رہی ہو۔ میرے کانوں میں وہ دھماکے آ رہے ہیں کہ جو کبھی ہمارے لیے سیان موت بنتے تھے اور کبھی نشید حیات بنتے تھے۔ وہ زمانہ مجھے یاد ہے کہ جب ہندوستان کے وحشی درندوں اور ہماری اس وطن کی عزت و آبرو اور ناموس عصمت کے درمیان صرف نہر کا ایک پل حائل تھا، اور ہر عام ہماری کیفیت یہ تھی کہ اب چھری سیاد نے لی، اب قفس کا در کھلا۔ میں کس طرح سے بھلا دوں لمحات کو کہ توپوں کے جو دھماکے میرے کان میں آ رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے صحن میں غباروں سے کھیل رہے تھے، میرے کان ان دھماکوں پہ تھے اور میری نگاہ ان بچوں پہ تھی کہ نہ معلوم شام کو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میں ان اجدر اور نہنگ کے بہانوں کی توپوں کا تصور کیے بیٹھا تھا، اور میرے سامنے سے جب بچیاں گزر رہی تھیں، وہ بچیاں کہ جن کے ننگے سر کو اس کے پیش تک کبھی آسمان کی آنکھ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ کل صبح کو ان بچیوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ عین یہی دوپہر کا وقت تھا اور شاید جنگ کا دوسرا اور تیسرا ہی دن تھا کہ چند نہایت نازک لمحات ہمارے ذہن کے اندر آئے۔ میں نے بچیوں کو جمع کیا، بندوق ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ بیٹیوں، اگر وقت ایسا آ جائے، خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ دشمن ہمارے صحن خانہ میں ہو اور ہم اس کے پیشتر ختم ہو چکے ہوئے ہوں، تو اس بندوق سے تم نے اپنے آپ کو ختم کر دینا، یہ میری آخری وصیت ہے۔ وہ دن ہم سے گزرے تھے برادران عزیز، لیکن آج میں یہاں ان کا سراغ کو ابھارنے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں یہاں اس لیے پہنچا ہوں کہ جن نونہالان ملت نے اپنی جان دے کر ہماری متاع حیات، ہمارے معصوم بچوں کے مستقبل، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی ناموس، ہمارے قوم کی آبرو، ہمارے وطن کی عزت، ہماری امت مسلمہ کے وقار کو سنبھال لیا، محفوظ رکھا، ان کی عظمت کردار اور رفعت سیرت کے حضور میں تعظیم و تبریک کے پھول نثار کروں۔ برادران عزیز، کس قدر حیات آور ہیں ان کی یہ یادیں، اور کس قدر جنت بدانا ہیں ان یادوں کی یہ تاثرات۔ فرشتے پوچھ لیتے ہیں میرے رخسار سے آنسو، الہی آج کس کی یاد میں شبنم خطا ہوں میں؟ اے وہ کہ جنہوں نے جان دے کر ہمیں زندگی بخشی، اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت و کردار کی ان بلندیوں کو
सदियां दर सदियां बुलंद से बुलंद करता चला जाए कि आपका ये हक है। अजीज़ान मन, अल्लाह के इन दिनों का आगाज हमारे यहाँ 6 सितंबर 1965 को नहीं हुआ। इसकी दास्तान बहुत पीछे जाती है। इसका आगाज होता है उस दिन से जब 1930 में अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने इलाहाबाद के मकाम पर उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान का तसव्वुर दिया। उनकी वफात के बाद कायदे आज़म अलैहिर्रहमा इस शमा को देखकर आगे बढ़े। उन्होंने इसके लिए एक जहाद आज़ादी शुरू किया। इस आवाज की मुखालफत चारों तरफ से हुई। अंग्रेज इसका मुखालिफ था, हिंदू इसका मुखालिफ था, और इंतहाई बदबख्ती और मैं कहता हूं कि शर्म नदामत से हमारी आंखें झुक जाती हैं कि खुद मुसलमानों की बड़ी बड़ी जमातें इसकी मुखालिफ थी। मुखालिफ किस बात की थी कि मुसलमानों को आजाद खित्ताए जमीन न मिल जाए। आसमान की आंख ने इस कदर शर्मनाक और इबरत आमोज मंजर भी कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इन तमाम मुखालफतों के बावजूद कायदे आज़म की अज़मत सीरत और किरदार ने कामयाबी हासिल की। 1947 में ये फैसला हो गया कि हिंदुस्तान का मुल्क बच के रहेगा। पाकिस्तान इस तरह से वजूद में आ गया। ये आईनी जंग थी। आईनी तौर पर जब इसका फैसला हो गया तो एक शरीफ कौम की तरह हिंदू कौम को चाहिए था कि इसको अपना लेती, लेकिन उसने कलम से कागज पे तो दस्तखत किए, दिल से इस पाकिस्तान को नहीं तस्लीम किया। ये क्यों तस्लीम नहीं किया उसने? इसके लिए हिंदुस्तान की तारीख को सामने लाना होगा। हिंदुस्तान पर गुज़श्ता हजारों साल से बड़ी बड़ी अजीम कौमें आती रहीं। उन्होंने यहाँ आकर सदियों तक हुकूमत की, लेकिन आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में उन कौमों में से किसी का नाम भी बाकी नहीं है। ये भारत के जिसे हाली ने अकालिल उमम कहा था, कौमों को खा जाने वाला, कौमों को निगल जाने वाला, ये आने वालों का इस्तेमाल और स्वागत करता था। उसके बाद इस किस्म की तदबीरें करता था कि उनको अपने अंदर निगल कर जज़ब कर ले। भारत में उन आने वाली कौमों में से किसी एक का अलग नाम भी आज मौजूद नहीं है। वो सब के सब हिंदू कहलाते हैं। इसमें अगर इस्तिस्ना हुई, एक मुसलमान कौम की इस्तिस्ना हुई। 1000 वर्ष इसने यहाँ हुकूमत की और 1000 ही वर्ष हिंदू ने हर जतन मुमकिन जतन कर देखा कि इसको भी इसी तरह से अपने अंदर जज़ब कर लिया जाए जिस तरह से बाकी कौमों को जज़ब किया था। वो उसके मशहूर इरादे नाकाम रहे। लेकिन पार्टीशन के बाद उसने देखा कि जो काम मैं शिव शक्ति के जरिए से नहीं कर सका, अब मैं जमहूरियत के दामे हमरंगे जमीन के जरिए से उस मकसद को हासिल कर लूंगा। उसने कहा कि हिंदुस्तान में आजादी होगी, यहाँ जमहूरी निजाम हुकूमत कायम होगा। आपको मालूम है अजीज़ा ने मन, जमहूरी निजाम हुकूमत किसे कहते हैं? अक्सरियत की हुकूमत। मुसलमान हिंदुस्तान में 1/4 भी नहीं था। आप सोचिए कि अगर हिंदुस्तान के अंदर हम रहते और वो गैर मुंतसिम रहता और जमहूरी अंदाज की वहाँ हुकूमत होती तो अब्दुल आबाद तक मुसलमान वहाँ आजादी का सांस नहीं ले सकता था। ये थे हिंदू के अज़ाइम। उसे नामुमकिन मजबूरियों के तहत, और सबसे बड़ी मजबूरी तो खुद कायदे आज़म का चट्टान की तरह रास्ते में हायल होना था। उसने 3 जून 1947 को हिंदुस्तान की तकसीम के कागज में दस्तखत की। कांग्रेस एक पार्टी थी उसकी, मुस्लिम लीग दूसरी पार्टी, अंग्रेज तीसरी पार्टी। कांग्रेस ने
3 जून 1947 को उसके ऊपर दस्तखत किए। 14 जून 1947 को कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अल्फाज ये थे कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को पूरा यकीन है कि जब मौजूदा जज्बात की शिद्दत में कमी आ जाएगी तो हिंदुस्तान के मसले का हाल सही पस मंजर में दरियाफ्त कर लिया जाएगा और हिंदुओं और मुसलमानों की 2 अलग-अलग कौमें होने का नजरिया बातिल करार पा जाएगा। पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया। अपनी करारदाद जो पहली थी जिसके मातहत तक़सीम पे राजी हुए हैं उससे 11 दिन के बाद खुद ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं और इस रेजोल्यूशन पे ही नहीं बरादरान अजीज आगे बढ़ी। आपको शायद याद होगा जो उस जमाने में उस जंग को अपनी आंखों से देख रहे थे, शाम के वक्त ऑल इंडिया रेडियो से तक़सीम का ऐलान कायद-ए-आज़म और जवाहरलाल दोनों ने यकसा किया था। जवाहरलाल वहां से तक़सीम का ऐलान करके आया और उसके बाद उसने आके अपने मकान से एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया और उस बयान के अंदर ये लिखा था कि हमारी स्कीम ये है कि हम इस वक्त जिन्हों को पाकिस्तान बना लेने दें और इसके बाद माशी तौर पर और दीगर अंदाजों से ऐसे हालात पैदा करते जाए जिनसे पाकिस्तान मजबूर होकर घुटनों के बल झुककर हमसे दरख्वास्त करे कि हमें फिर से हिंदुस्तान में मुद्दम कर लीजिए। देख रहे हैं आप हिंदू के आ जाए। वहां के बहुत बड़े हिंदू लीडर राजा महेंद्र प्रताप ने 1950 में ये बयान दिया था कि जब तक पाकिस्तान का वजूद खत्म नहीं हो जाता आकुम बदहन हमारा मुल्क कोई तरक्की नहीं कर सकता, नहीं कर सकेगा। हालात इस तरह बदल रहे हैं कि मुझे यकीन होता चला जा रहा है, ये उसका बयान है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग होकर रहेगी। बिनादरी मैं हुकूमत हिंद को मशवरा दूंगा कि वो अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान को खत्म कर दे। 1950 में पब्लिक स्टेटमेंट दी जा रही है वहां बरादरान अभी। और अब जो वहां के तारीखी हालात पर्दे से बाहर आ रहे हैं उनमें तो ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि 1965 से पहले 3 मरतबा हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, लेकिन फिर कुछ ऐसे मवालियात दरपेश हुए कि उन्हें ये फैसला मुलतवी करना पड़ा कि फिर उन्होंने 6 सितंबर की सुबह रात की तारीखी में बगैर किसी किस्म के पहले ऐलान जंग या अल्टीमेटम से चोरों की तरह दबे पांव यहाँ आके सब खून मार दिया। 21 डिवीजन की फौज, करीबन 4 लाख फौज मुसल्लह, सैकड़ों और हजारों की तादाद में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों का हजूम, निहंगो अजगर जैसे बहाने रखने वाली तोपें, आसमान के ऊपर मानसून की घटाओं जैसे उनके हवाई जहाज, और ये तमाम थे और एक मुश्किल स्वर के लिए पाकिस्तान के लिए इस हजूम बलाओं को वो साथ लेकर ये आए। दुनिया में किसी मुबस्सिर की आंख और माहिरीन फनून जंग का कोई अंदाजा इन हालात में पाकिस्तान को चंद घंटों से ज्यादा जिंदगी की मोहलत देने के लिए तैयार नहीं था। और यही वजह थी कि उनका कमांडर इन चीफ जनरल चौधरी हमला करने के साथ ही इस ऐलान को अपने मुल्क में आम कर रहा था कि हम सुबह के वक्त लाहौर पे हमला करेंगे और फिर शहर को शराब का पैक जिमखाना क्लब में जाकर पिएंगे। वो ये कुछ कह रहा था और पाकिस्तान के जर्रे इन तमाम अंदाजों की हंसी उड़ा रहे थे और जनरल चौधरी की ये तदबीरें शास्त्री की किस्मत को रो रही थी। उन्हें ये मालूम नहीं था कि मामला किस काम से आके पड़ा हुआ है। पहले पाकिस्तान के लिए बरादरान अजीज
یہ سوال ایک خطہ زمین کی حفاظت کا نہیں تھا. یہ خطہ زمین ہمارے لیے مقصود بذات نہیں ہے. یہ ایک بلند مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وہ بلند مقصد یہ ہے کہ ہم پھر سے وہی اسلامی نظام، وہی حکومت خداوندی، وہی نظام ربوبیت کہ جس نے 1400 سال پہلے حجاز کی سرزمین سے طلوع ہو کر اس عالم انسانیت کو جگمگایا تھا، ایک خطہ زمین میں ہم پھر سے اسی نظام کو متشکل کریں. یہ خطہ زمین اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ تھا ہمارے لیے. لہذا ہمارے لیے ہندوستان کا یہ حملہ ایک خطہ زمین کی حفاظت کا سوال نہیں تھا. ہمارے لیے سوال تھا اس اسلام کے مستقبل کا سوال. یہ ہندوؤں اور مسلمانوں یا ہندوستان اور پاکستان کا تصادم نہیں تھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور وہ پھر سے چاہ رہی ہے کہ یہاں اکثر نو بدر و حنین کے مارکے برپا ہوں. یہ تھے وہ تاثرات میں یہاں کے مسلمانوں کے سامنے. ہندو کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ مسلمان سے ہے، اور مسلمان وہ ہے کہ تاریخ بار بار پکار رہی ہے اس کے متعلق کہ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان جو ہے، اس کی اذانوں سے پاؤ سر سلیم و قدیم. دیکھتے عزیزان مان، وہ مسلمان کون ہے کہ جن کی اذانوں سے سر سلیم و قدیم پاس ہوتا ہے اور جو کسی کے ندائے سے مٹ نہیں سکتا. آج ہمارے نزدیک تو مسلمانوں کے گھر میں ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے. اسے مسلمان ہی ہونا چاہیے، اسے مسلمان ہی کہلانا چاہیے. وہ قومی اعتبار سے مسلمان ہوتا ہے، وہ ہمارا ایک دل ہوتا ہے. لیکن قرآن کی روح سے مسلمان کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو کہتا یہ ہے کہ اسلام ایک سوسائٹی ہے جو شخص برضا و رغبت دل اور دماغ سے پوری رضامندی سے اس سوسائٹی کا ممبر بننا چاہے اسے رکنیت کی فارم سے دستخط کرنے پڑتے ہیں، اور وہ رکنیت کی فارم ایک معاہدہ ہوتی ہے جس سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ ممبر بننے والا اقرار کرتا ہے کہ میں آج کے دن سے اپنی جان اور مال کا آپ خود مالک نہیں ہوں، میں نے اسے خدا کے ہاتھوں بیچ دیا، اور خدا جناب میں کہتا ہے کہ میں نے اس کی قیمت جنت دے کر ادا کر دی. یہ معاہدہ ہوتا ہے مرد مسلمان اور مومن کے اندر. اور یہی وجہ ہے برادران عزیز کہ جنت اس کے سوا مل ہی نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم یہ خیال کیے بیٹھے ہو کہ جنت مل جائے گی؟ بہرحال ہے کہ ابھی تم نے یہ ثابت ہی نہیں کیا کہ تم میں سے وہ کون ہیں جو شمشیر بدست کر کفن بدوش میدان جنگ کے اندر نکل جاتے ہیں اور پھر ہر قسم کی تکلیف اور مصائب کا مقابلہ مردانہ وال وہاں کرتے ہیں. یہ تھے خدا کے وہ سپاہی، یہ تھے اس طرح سے اس فارم پر دستخط کر کے مسلمان بننے والے جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. جہاں دین باطل کی للکار ہوتی ہے یہ میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں، پھر یا تو بازی جیت کر لوٹتے ہیں یا وہاں سر دے دیتے ہیں. برادران عزیز، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ کا فضل تھا کہ اس قوم کی خاکستر کے اندر اس قسم کے مسلمانوں کی چنگاریاں ابھی موجود تھیں. ہندوستان کی آندھی نے کیا ہی یہ تھا
کہ خاکستر کو اڑا کے ان چنگاریوں کو شعلہ مشتعل بنا دیا تھا۔ قرآن کریم نے ایمان کے دعوے کی صداقت کی دلیل یہ کہی ہے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے بتاؤ۔ یہی نہیں کہا کہ جب موت آ جائے تو اس کے وعدے نہ مت بتاؤ، موت کی آرزو کر کے بتاؤ۔ بڑی چیز ہے موت کی آرزو کرنے والا۔ اس نے کہا یہ ہے کہ خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو ہم نے پیدا اس لیے کی ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کہ تمہارے اندر زندہ رہنے کی کتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ مسلمان اس حقیقت کو جانتا ہے، اقبال کے الفاظ میں کہ خود ہی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات، کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان تباہ۔ وہ یہ جانتا ہے کہ عشق ہے مرگ باشرف، مرگ حیات بے شرف، بے شرف اور بے آبرو کی زندگی بسر کرنے کا نام موت ہے، اور آبرو کے ساتھ اس دنیا سے چلے جانا اس کو حیات کہتے ہیں۔ مسلمان کے قول میں اور ترکش مارا قدنگ آخری، ہمارے ترکش کا آخری تیر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کا یہ قول گونجتا رہتا ہے کہ یاد رکھو شیر کی ایک دن کی زندگی بکری کے 100 سال کی زندگی سے زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے۔ مسلمان جانتا ہے کہ لا حکیم کر بغیر ایک کلیم کر بکف، اور یہی ہے وہ مسلمان برادران عزیز کہ جن پر خدا اور اس کے فرشتے تعظیم اور تبریک کے پھول نثار کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ خدا درود اور صلوات بھیجتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ کاروان انسانیت کی صحیح منزل کے راستے کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، میں نے ابھی یہ کہا ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ دعوی ایمان کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرو، اور اس کے ساتھ ہی قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کی حفاظت کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف جان کی حفاظت کرنے کی بھی تاکید ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہی نہیں کہ موت آئے تو اسے صبر سے جھیل لو، بلکہ یہ کہ موت کی تمنا کرو، پڑھ کے تلاش کرو اس موت کی۔ تو یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ مجھے یاد کرتا ہے کہ میں نے اسی حال میں ایک دفعہ اپنے ایک کتاب میں، اس کا عنوان تھا ہم نے کیریکٹر کیوں نہیں، یہ بتایا تھا کہ اس کا جواب ہمارے ہاں کے ایک عام محاورے میں مل جاتا ہے، اور وہ محاورہ ایسا ہے جس سے آپ تمام احباب غالباً آشنا ہیں۔ محاورہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مال صدقہ جان، جان صدقہ آبرو۔ پہلے اس کے زمانے تو بڑے آسان ہے کہ جب کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تمہارے مال اور جان میں سے ایک ہی چیز بچ سکتی ہو تو عقل مند وہ ہے کہ جو جان کو بچا لے اور مال کو فرق کر دے، لیکن اسے صاحب کریکٹر نہیں کرتے۔ یہ کوئی سیرت کی بلندی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اسے سمجھدار آدمی کہہ سکتے ہیں، عقل مند آدمی کہہ سکتے ہیں۔ کریکٹر کا تک آگے جا کے آتا ہے جہاں کہا کہ جان صدقہ آبرو، تو جب کبھی جان اور آبرو کے درمیان آ کے تقادم ہو، جب کبھی ان دونوں کے درمیان آ کے ٹائی کر جائے، تو پھر مومن وہ ہے کہ جو اس وقت آبرو کی تحفظ کے لیے جان بھی جا کر دے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے علامہ اقبال نے نہایت حسین انداز میں یوں کہا ہے کہ بڑھ کر اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، بڑھ کر اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی
तस्वीरें में है जिंदगी। कभी जान को महफूज रखने का नाम जिंदगी होता है, और वो लम्हात भी जिंदगी में आ जाते हैं कि जब जान को दे देने का नाम जिंदगी होता है। बिरादरान अजीज, यही थे जान देकर जिंदगी खरीदने वाले हमारे वो जाने नौजवान कि जिन्हें 6 सितंबर की सुबह को मुअज्जिन की अज़ान ने ये कह के जगाया कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जागो, सलात नींद से बहुत बेहतर हुआ करती है। वो आंखें मलते हुए जाग उठे तो दूसरे कान में उनकी आवाज आई कि हैया अलल फलाह, आओ, कामयाबियां तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। ये आवाज आई थी उन्हें जल्लो मोड़ की मस्जिद के मुअज्जिन के ज़बान से। इस सजाए कायनात में अजीज़ान मान सदियों के बाद ये सुबह देखी थी जिस सुबह के मुतल्लिक़ इक़बाल ने कहा कि वो सहर जिससे लरज़ता है शबिस्तान वजूद। दुनिया की सजा में कर्म कर्म के बाद एक ऐसी अज़ान सुनी थी जब उसकी समझ में ये बात आई कि मुन्ना की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान में क्या फर्क हुआ करता है। इक़बाल के अल्फाज में कि अल्फाज मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और परवाज़ है दोनों की इसी एक अज़ा में। करगुज का जहां और है, शाही का जहां और। आज इन अजानों से बेदार होने वाले करगुज नहीं थे, शाहीन थे हमारे। वो उठे, उधर से खुदा की ये आवाज आई और उन्होंने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जान जो हमने देखी हुई है तुम्हारे हाथों, तुमने मांगी है, ये अमानत थी हमारे पास, हाजिर है मेरे मौला। किस कदर हम सआदतमंद हैं कि तुमने हमारी इस नजर मोहब्बत को कबूल किया। जंग की स्ट्रेटजी का तकाजा ये था अजीज़ान मन कि हमारे सिपाहियों को नहर से इस पार रखा जाता, लेकिन उनकी बेदारी तमन्ना उन्हें पुकार कर कह रही थी कि आज जुए आप बढ़ते हो दरियाए तुम दो फेर, है जुए आप बढ़ते हो दरियाए तुम दो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर तुझू। उनकी कैफियत ये थी कि सीना है शमशीर से बाहर है दम शमशीर का, उन्हें इस किनारे पर रोक के रखना पड़ता था बिरादरान ने। और इतने एहतियात और रोक के रखने के बावजूद मोमिन का कल वो था कि शामी शहीद जिसकी अजमतों के सामने अजमतों के अलम भी झुक जाते हैं बिरादरान अजीज। जब यहाँ इस किनारे के ऊपर वो मौत को हर तरफ तलाश करता रहा, इकबाल ने कहा था कि अजल की हमने हंसी उड़ाई, उसे भी मारा थका कर। जब वो न मिली तो वो नहर से उस पार अजल की तलाश में चला गया, उसको शिकार करने के लिए चला गया। दुनिया ये कहती है कि ब्रिगेडियर शामी वहां शहीद हुआ, हम कहते हैं कि उसने वहां अजल को शिकार कर लिया। वहां जाके वो किस तरह से मर सकता है। हाँ, इनकी अजमतों का तकाजा है बिरादरानी अजीज कि अगर हमारे पास खून नहीं है तो हम किसी अंदाज से भी इनकी अजमत के सामने ताकीम और तबरीज के खून निखावर करते। अजीजा ने मान, आप जान नहीं सकते कि इनकी अजमत कितनी बड़ी। उन्हें मालूम था कि 4 लाख की मुसल्लह फौज हमारे सामने है। उन्हें पता था कि किस किस मुल्क का असला उन लोगों के पास है। उन्हें ये भी पता था कि उनके पीछे पूरे में पूरे बड़े आदम खड़ा है उनकी हमायत और ताईद के लिए। ये वो मकाम था जिसके लिए खुदा ने कहा था कि अल्लज़ीना काना लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फख्शौहुम। ये वो लोग थे
کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خلاف دشمن کتنے جننے وسیل لے کے آ گیا ہے، ان سے ڈرو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فزادہم ایمانا، اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ خدا دارن کہ حقدار ہے، اس کی پرواہ ہمیں کیا ہے کہ دشمن کتنی فوجیں لے کے آئے۔ عزیزان ایمان، اس کے بعد کیا ہوا؟ جو کچھ اس کے بعد ہوا اس سے ساری دنیا حیران ہے، اس سے زمین حیران ہے، اس سے آسمان حیران ہے، اس کے اوپر تاریخ کے اوراق حیران ہے، زمان حیران ہے، مکان حیران ہے، اور غیر تو ایک طرف برادران عزیز اس کے اوپر خود ہماری قوم حیران تھی۔ آپ کو معلوم ہے جنگ کے دوران میں اس قسم کے افسانے ہمارے ہاں مشہور ہو رہے تھے کہ سبز اماموں والے آ رہے ہیں اور وہ آسمان سے اترنے والے گولوں کو دریائے راوی میں پھینک رہے ہیں، سفید لباسوں والے گھوڑیوں پہ چڑھے ہوئے ہمارے کفوں سے آگے لڑ رہے ہیں۔ بات تو اس زمانے میں یوں نظر آئی جیسے تباہم ترقی کی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر حقیقت یہ تھی کہ ریاضی عقل نے جب 2 اور 2 4 کا حساب کر کے دیکھا کہ یہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے یہ انسان تو یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ عقل کے علم کا اعتراض تھا کہ اس نے اس قسم کے افسانے تراشنے شروع کر دیے کہ جہاں کوئی نافاذل قوت نافاذل فطرت قوت کام کر رہی ہے، انسان یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بات ساری اتنی تھی کہ دنیا کی قوموں کو تو یہ یاد نہیں تھا، ہم بھی اس بات کو بھول گئے کہ جب اس انگارے خاصی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ مالو کرے روح الامین پیدا۔ میرا برادر عزیز، یہ بالو کرے روح الامین آسمان سے نہیں اترا کرتے، ان کی تخلیق ہوا کرتی ہے مرد مومن کے خون جگر سے، ان کی نمود ہوا کرتی ہے ان کے قوت بازوؤں سے، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں خدا کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم ان کے انہیں قتل نہیں کر رہے تھے اور انہیں قتل کر رہے تھے، تم ان کے اوپر تیر نہیں برسا رہے تھے، ہم تیر برسا رہے تھے۔ یہ ہے وہ مقام اور یہ ہے وہ مرد مومن جس کے متعلق کہا گیا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ بندہ مومن کا ہاتھ ہی ہوتا ہے برادران عزیز۔ بات کاری یہ تھی کہ ہم نے بندہ مومن کے ہاتھ اس سے پیشتر کبھی دیکھے نہیں تھے، اس لیے ہماری عقل بیچاری کیا کرتی ہوگی، ورثہ حیرت میں گم تھی اور اس کو اس قسم کی یہ چیزیں تراشنی پڑی، ورنہ وہ نہ تو سبز امامے والے تھے نہ سفید وردیوں والے تھے، وہ یہی خاکی وردیوں والے آپ کے اور ہمارے بھائی اور سپوت تھے کہ جنہوں نے جا کے عقلوں کو حیران کر دیا۔ آسمان کے سارے انگلیاں زبان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یا اللہ، فرشتوں کو بھی اس دن اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ جس آدم کے متعلق ہم نے تنزیہ انداز میں کہا تھا کہ اسے تو استخلاف صرف عرض دے رہا ہے کہ وہ یکت الدماء و یکت فی الارض، آج انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ دار الہ ہماری غلطی تھی، ہم آدم کی مضمر صلاحیتوں کو پہچان نہیں سکے تھے، انہیں یہ انسان پیدا کرنے تھے، یہ وہ انسان ہے کہ جن کے سامنے ہمارے سجدے کے لیے ہماری زمین نیاز جھک رہی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اور نبی کے اوپر ہی نہیں، قرآن کریم نے تو جماعت مومنین سے متعلق کہا ہے، الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ جماعت مومنین اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ عزیزان مان، یہ تھے وہ مردان مجاہد کہ جن پر خدا اور اس کے فرشتے اس طرح سے درود و سلام بھیج رہے۔
اور یہی وہ راز ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ایک مومن 10-10 کا بھاری ہوتا ہے. ہندو اس راز کو نہیں سمجھ سکتا. ہندو تو اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ آبرو کی خاطر جان کیسے دی جاتی ہے. معاف رکھیے، ہندو تو اس کو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ جان بچانے کے لیے مال کیوں دینا چاہیے. آپ کو یاد ہے میں نے اسی زمانے میں یہاں واقعہ سنایا تھا. ایک لالا جی مرنے لگے، موت کا وقت جب آیا تو بیٹے نے یہ سمجھا کہ اگر اسی طرح سے پتا جی پھر اداس ہو گئے مرتبہ تو برادری کیا کہے گی کہ اس نے علاج نہیں کرایا ان کا. محض برادری کی خاطر وہ ڈاکٹر کو لے آیا. ڈاکٹر نے آ کر دیکھا، ایک نسخہ لکھ کے دیا. ڈاکٹر چلا گیا. اب بیٹا جانے لگا تو باپ نے آخری دموں میں بات ہے کہا ادھر آؤ. کہاں چلے ہو؟ کہنے لگا جی دوائیاں خریدنے کے لیے چلا ہوں. کہنے لگا کہ مجھے اپنی موت کا تو اتنا غم نہیں، غم یہ ہے کہ تمہارے جیسا سپوت بھی سے چھوڑ چلا ہوں. اٹھ کے چلا دوائیاں لینے. کہنے لگے پتا جی اور کیا کروں؟ کہنے لگا دوائیاں لینے کے لیے ڈاکٹر کے یہاں نہ جانا، پہلے پنڈت جی کے یہاں جانا برہمن سے، اس سے جا کے پوچھنا کہ میری کریا کرم کے اوپر کیا خرچ ہوگا، تجویزیں تو ڈھونڈ دے، اور پھر جا کے ڈاکٹر کے یہاں نسخہ دکھانا تو اس سے کیا خرچ ہوگا، جو سستا ہے وہ کرنا. عزیزان، جو قوم جان کی خاطر مال دینا نہ جانتی ہو، وہ قوم آبرو کی خاطر جان دینا کس طرح سے جان سکتی ہے. راز ہی اتنا تھا اس کے اندر برادران عزیز، اور وہ یہ سمجھے ہی نہیں تھے کہ سامنے وہ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ جان سب کا آبرو ہوا کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے ہاں ان کے لغت میں ان کی زبان کے اندر شہید کے لیے لفظ ہی کوئی نہیں. تو جیسے کی بات ہے دلی میں سدھی کے بہت بڑے ان کے پرچارک تھے سوامی سردانند، ان کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا تھا. ان کی یاد میں انہوں نے ایک اخبار نکالا تیز، میں وہاں دلی میں. اس کے بعد یہ بات چلی کہ اس اخبار کی پیشانی پہ، مسلمانوں کے اخبار کی پیشانیوں کے اوپر تو بڑے بڑے دلیل قدر الفاظ لکھے ہوا کرتے ہیں. ظفر علی کی ترکیبیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا کرتی تھی. انہوں نے چاہو آیا کہ اس کے اوپر یہ لکھیں کہ یہ سوامی سردانند اب شہید کے لیے وہ تلاش کر رہے ہیں، زبان میں لفظ نہیں مل رہا تھا. کتنے عرصہ وہاں یہ بات تمہید ہوئی، اور آپ حیران ہوں گے کہ انہیں اس کے بعد سوامی سردانند شہید لکھنا پڑا. یہاں بنایا گیا، لیکن امر میں وہ بات کہا کہ جو شہید کے اندر ہوتی ہے. برادران عزیز، اس قوم کے لغت کے اندر شہید کا لفظ نہیں ہے. اس واسطے انہیں کیا پتا ہے کہ آبرو کی خاطر جان دینے والوں کی قوتیں کیا ہوا کرتی ہیں. یہ آبرو کی خاطر جان دینے والے ہیں جو دنیا میں کسی سے کسی وقت کسی صورت میں بھی شکست نہیں کھا سکتے. اور یہی وجہ تھی کہ عین جنگ کے دوران میں امریکہ کے میگزین ٹائم کا نامہ نگار لوئس ٹرار جہاں آیا ہے، آپ نے شاید طلوع اسلام کے تازہ ترکے کے سرورق کے اندر اس کا انٹرویو پڑھا ہوگا. بڑی عجیب چیز ہے. اس نے جا کے اپنے ہاں ٹائم میں یہودیوں کا جو میگزین تھا اس کا نامہ نگار یہاں خود آیا تھا، اور اس کے بعد جا کے اس نے اس کے اندر اپنا یہ بیان چھاپا تھا، اور اس کا پہلا فکرہ یہ تھا کہ میں دیکھ کے یہ آیا ہوں کہ جو قوم موت سے آنکھ میں بھی کھیلنا جانتی ہے اسے دنیا میں کوئی جان شکست نہیں دے سکتی. اس نے ہمارے آفیسر کمانڈنگ سے پوچھا کہ صاحب یہ بتائیے کہ ہندو تعداد میں اتنا زیادہ، اسلحہ اتنا ان کے پاس، اتنی قوت انہوں نے فراہم کی، پھر یہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں جو 10-10 20-20 سپاہی جاتے ہیں اور ان کے سامنے وہ بھگوڑوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ اس نے لکھا ہے ان الفاظ میں کہ اس آفیسر کمانڈنگ نے اس
फख्र रुखसार 42 सिपाही ने निगाह उठाई, मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया, कहा कि अगर ये जज्बात शहादत कहीं ऐसी जिन्स होती जो कीमत से खरीदी जा सकती थी तो हिंदू इसे अमेरिकन एड के साथ वहां से मंगवा लेते, लेकिन ये मता दगा अजीजान मन बाजारों में नहीं बिका करती, ये मता इसकी तख्लीक हुआ करती है मोमिन के खूने जिगर से, ये तिन्हा होती है उसके निगाह पास में, ये मस्तूर होती है उसके कल्बे बेबाक के अंदर, और यही वो जज्बे हैं कि जब वो मोमिन के सीने से उभरते हैं तो दुनिया की कोई कुव्वत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये थे वो जो कौमों की तकदीरें बदलने वाले वहां जा रही है। बरादरान अजीज, वक्त गुजर रहा है और ये तज़किरे इतने लंबे हैं कि एक नशिस्त में क्या खत्म होंगे, इन्हें तो हमारी तारीख के हजारों सफ़हात भी सिमटा नहीं सकेंगे। कहा यह जाता है कि जब से ये नए वेपन या असला दुनिया में आया है, इनफरादी शुजाअत और बहादुरी के कारनामों के लिए मौका नहीं रहा। मैं उन 17 दिनों की इज्तिमाई तौर पर जो कुछ हमारे जुलूस और अकासर ने किया था उनका कोई वाक़या आज पेश नहीं करूंगा। आपने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ सुनते चले आ रहे हैं। मैं चंद वाक़या पेश करूंगा इनकी इनफरादी बहादुरी और शुजाअत के। इनमें से एक एक फर्द ने क्या किया था अजीज़ान मन, और फिर आपको नजर आएगा ये बात। इकबाल ने जो कहा था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हमारे आसमान मिल्लत के ये चमकते हुए सितारे क्या क्या। सबसे पहले मेरे सामने महाज खेम कर्म का सबसे पहला शहीद खादिम हुसैन आता है। ये क्वार्टर मास्टर, इनका काम होता है सिपा को सामान बहम पहुंचाना, लड़ना इनका काम नहीं होता। वो एक ट्रक लिए चला जा रहा था सामान पहुंचाने के लिए, सामने से उसने देखा कि दुश्मन के टैंकों की जलवार बढ़ रही है। इधर देखा तो एक तोप बहुत बड़ी जो मुकाबला कर सकती थी, तो खामोश है। उसने मुड़ के देखा कि ये क्यों खामोश है, देखा कि तोप की उसका शहीद होकर पीछे पड़ा हुआ था। ये इसका काम नहीं था कि अपनी उस ड्यूटी को छोड़ के किधर लड़ाई में आ जाता। उसे ये मालूम था कि गोले वहां से बारिश की तरह बरस रहे हैं। उसे ये मालूम था कि वहां जाना जो है ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट तक जिंदगी वहां से मिल सकती है, लेकिन तमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन उसके दिल में था कि सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। उसने अपने ट्रक को नहीं छोड़ा, लपक कर उधर आया, उस तोप के पीछे आके खड़ा हुआ। एक सेकंड में पहला गोला फेंका तो एक टैंक उनका दागा, दूसरा तो गोला फेंका, दूसरा तोप उनका, दूसरा टैंक उनका फना कर दिया, और इतने में उनका तीसरा टैंक खादिम के ऊपर से गुजर गया। लेकिन इन 2 गोलों ने उस दिन मैदान जंग का रुख बदल दिया। जो आगे हमारी सिपा थी उसकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि जिस तोप का तोप की इससे पहले यूं शहीद हो गया था और तोप खामोश थी, वो चली किस तरह से। वो जो आए हैं तो उन्होंने आकर जब देखा खाको खून में लथड़ा हुआ ये एक मर्द मुजाहिद, तो उन्होंने कहा शनाख्त नहीं हो सकती थी कि ये कौन है। इस तरह से वो कुचला हुआ था बिरादरान अजीज। लेकिन उसने कहा, ऐ गुमनाम शहीद, आज के मैदान की फतह का तेरा तेरे सर पर है।
خدا رحمت کند این آشقان پاک بینت رہا. دیکھتے ہیں آپ موت کی تمنا کرنے والے کیا ہوتے. یہ تو پھر بھی ایک میجر تھا. آفیسر کا کہا جا سکتا ہے کہ احساس زیادہ شدید اور بلند ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں آفیسر میں اور سپاہی میں کوئی فرق ہی نہیں. واگا کی سرحد پر نہر کے اس پار فیلڈ ایمبولینس والے کچھ سپاہی کھڑے تھے. فیلڈ ایمبولینس والے وہ ہوتے ہیں جو لڑتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ ان کو لڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا، ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دی جاتی. ان کا کام ہوتا ہے زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، میدان جنگ سے زخمیوں کو اٹھا کے پیچھے لانا. انہی میں سے ایک کمپاؤنڈر نہر کے اس پار کھڑا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک مشین گن کے پیچھے ہمارا جو سپاہی ہے اس کو آ کے گولی لگی اور وہ وہاں شہید ہو گیا. ایک مشین گن کے خاموش ہو جانے سے اس زمانے میں میدان کا رخ بدل سکتا تھا. وہ تڑپ اٹھا، اس کا یہ کام نہیں ہے. نہر کے اس پار ہے، پل ٹوٹ چکا ہے، ایک ثانیے کے تعامل کے بغیر وہ نہر میں ٹوٹ گیا. وہ نہر کے جس کی تندیے لہروں کے آگے 17 دن تک وہ بھارت کی فوج وہاں کنارے کے اوپر کھڑی رہی تھی، کسی میں ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس کی لہروں سے کھیلے. یہ اس میں کود گیا. آپ حیران ہوں گے کہ پار چلا گیا، اس کنارے پہ جا پہنچا. اپنا ریڈ کراس کا جو بلہ تھا نوچ کے پھینک دیا کہ اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. تیزی سے اس توپ کے پیچھے چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے اس مشین گن کو چلانا شروع کر دیا. میدان مار لیا. اس فوج کے کماندار کا بیان ہے کہ میں نے واپسی پر آ کے اپنے غازیوں کی تعداد گنی، شہیدوں کی لاشیں جب دیکھی تو ان میں ایک لاش زیادہ تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لاش کس کی ہے. یہ لاش اسی فیلڈ ایمبولینس کے کمپاؤنڈر کی. ہم ادھر والے کیوں نہ کہتے برادران عزیز کہ کوئی آسمان کا فرشتہ اتر کے آ گیا تھا. بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی اس کے علاوہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نہیں، اس سے بھی زیادہ میرے سامنے ایک اور واقعہ ہے. ہماری ایک پلٹن کے نائب کا بیان ہے کہ ہم ایڈوانس کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے. میں نے ادھر دیکھا کہ ایک سپاہی زخمی پڑا ہے. فیلڈ ایمبولینس والے دور دور کہیں دکھائی نہیں دیتے. اس کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. میں نے اپنی پلٹن کو چھوڑا اور لپک کر اس کی طرف آیا. اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا. اپنے جھولے سے میں نے فیلڈ پٹی نکالی. اس کے زخموں کے اوپر میں نے پٹی لپیٹنی شروع کی. اس نے آنکھ کھولی. نحیف سی آواز نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس پلٹن کا نائب ہوں جو آگے بڑھ رہی ہے. اس نے کہا تمہاری پلٹن آگے بڑھ رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو. اس نے کہا کہ میں نے اس کی کہیں انسنی کر دی. پٹی باندھ کر چلا گیا. کہنے لگا مجھے معلوم نہیں کہ اس کے بعد کہاں سے اتنا جوش اس کے اندر آیا کہ اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ تم کس بے غیرت پلٹن کے نائب ہو؟ پلٹن ایڈوانس کر رہی ہے، دشمن مقابلے میں بڑھ رہا ہے اور تم میری جان بچانے کے لیے یہاں عورتوں کی طرح میرے سہانے کھڑے ہو. غیرت مند اٹھ اور جا اپنی پلٹن میں مل جا. اور وہ کہتا ہے کہ جب میں واپس آیا کیا منظر تھا. غالب نے جو کہا ہے کہ ایک خون چکاں کفن میں ہزاروں بناوٹیں
پڑتی ہے آنکھ تیرے شہیدوں پہ حور کی، اس کی کیفیت یہ ہو چکی ہوئی تھی برادرانی۔ قرآن نے مومنین کی یہ صفت بتائی ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ خود تنگی میں گزارا کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ 1300 سال پیشتر تاریخ کا واقعہ ہمارے سامنے آیا کرتا ہے کہ ایک جنگ میں صحابہ کرام شہید ہوئے، ایک خاتون محترمہ پانی پلا رہی تھی، وہ جنگوں میں شریک ہوا کرتی تھی ہمارے ہاں مسلمان عورتیں۔ ان کا اپنا بیان ہے اس کے بعد کہ میں ایک زخمی کے سرہانے گئی، اس نے کہا تھا العطش پیاس، میں نے اس سے منہ میں پانی ٹپکانا چاہا تو دوسری طرف سے آواز آئی العطش۔ اس نے کہا کہ میرے اس بھائی کی آواز میں زیادہ مجھے درد نظر آتا ہے، اسے مجھ سے زیادہ پیاس ہے، مجھے چھوڑ دو، اسے جا کے پانی پلاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں وہاں گئی اور اس کو پانی پلانا چاہا تو تیسری طرف سے یہ آواز آئی، میں وہ پانی کا مسکینہ لیے ہوئے ان زخمیوں کے پاس ادھر سے ادھر چلی جاتی رہی، ان میں سے ایک ایک شہید ہو گیا اور پانی کا قطرہ کسی نے اپنے منہ میں نہ لیا۔ یہ واقعہ 1300 سال سے ہماری تاریخ میں تھا، لیکن عزیزان من، جیسا کہ میں نے پیچھے سال لکھا تھا، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اب اپنے بچوں کو ان واقعات کو سنانے کے لیے 1300 سال پیچھے نہیں جانا پڑے کرے گا۔ ہم انہیں اب اپنے آنکھوں دیکھا حال سنایا کریں گے، اور یہ حال سناؤں گا میں CNH کے ایک نرس کی زبانی۔ اس نے کہا کہ 2 اسٹریچر آئے، ان پہ زخمی تھے، جو آگے اسٹریچر تھا میں اس کو آگے لے جانا چاہیے کہ جلدی سے اس کی مرہم پٹی کریں، کہ جو پیچھے اسٹریچر کے اوپر تھا اس نے کہا، اگلے نے کہا کہ مجھے تم چھوڑ دو، یہ جو پیچھے ہے اسٹریچر والا پہلے اس کو دو، اس کے زخم زیادہ گہرے نظر آتے ہیں۔ میں نے اسے چھوڑا تو دوسرے اسٹریچر کو لے کے اندر آ گئی، اس کی مرہم پٹی کی، زخم کچھ ایسے گہرے نہیں تھے کہ اتنے میں میل نرسنگ سپاہی نے آ کے کہا کہ اس سپاہی کا اس زخمی کا تو حال زیادہ خراب نظر آتا ہے۔ میں وہاں لٹک کے گئی تو دیکھا کہ اس کے جسم سے بہت سا خون چلا گیا تھا۔ اس نے نحیف سی آواز سے پوچھا کہ میرے اس گرائی کا کیا حال ہے؟ یہ سپاہی ایک دوسرے دوست کو گرائی کہا کرتے ہیں، ہم وطن، اس کا کیا حال ہے؟ وہ بچ گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ بچ گیا، لیکن تمہاری حالت تو ایسی ہے کہ اندازہ اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کی قوم کو زیادہ ضرورت ہے، وہ مشین گن چلانے والا تھا، میں ایک عام سپاہی تھا، وہ بچ جائے گا تو مجھ سے زیادہ کام دے گا، میرے مرنے کی فکر نہ کرو۔ تو اور اس ٹینک کے ڈرائیور کا میں کس طرح سے بھلا دوں برادران عزیز، یہ سیالکوٹ سیکٹر کا واقعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شام کے وقت جب میدان مار کے واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایک ٹینک ہٹ ہو گیا ہے، جل گیا ہوا ہے، لیکن ٹینک کے ڈرائیور کی لاش ٹینک سے کوئی 200 گز آگے پڑی ہوئی ہے۔ میں سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ ٹینک سے پیچھے تو ہو سکتی ہے لاش، کہ ٹینک جل جائے تو ڈرائیور اس میں سے نکل کے پیچھے کی طرف حفاظت کے لیے آ جائے، ٹینک پیچھے ہے لاش آگے ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھارتی فوج کا ایک قیدی تھا، اس نے کہا کہ میں اس معائنوں کو بتاتا ہوں تمہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ نے کہا کہ جب یہ ٹینک ہٹ ہوا ہے تو اس کے اندر سے اس کے ڈرائیور نے چھلانگ لگائی، اس کے کپڑے جل رہے تھے، اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں چین گن تھی،
وہ بجائے اس کے پیچھے کی طرف اپنی فوج کی طرف جاتا ہے حفاظت کے لیے، وہ اسٹین گن چلاتا ہوا ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، اور اس نے جہاں آ کے دم توڑا اور مرتے مرتے ہم نے سے 10 آدمیوں کو زخمی کر دیا وہ باہر۔ عزیزان مان، یہ تھے آسمانوں سے اترے ہوئے ہمارے فرشتے کہ جنہوں نے یہ کچھ کر کے دکھایا تھا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو موت کی تمنا کر کے بتاؤ۔ اور اسی ٹینک کی رجمنٹ کا ایک دوسرا واقعہ ہے، ٹینک ہٹ ہو گیا، وہ جل رہا تھا، کریو اور ڈرائیور باہر نکل آئے، اپنی پلٹن کے اندر شامل ہو گئے۔ ڈرائیور نے دور سے دیکھا تو بھاگ کے ٹینک کی طرف جانے لگا، گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی ہے، ٹینک میں آگ لگ رہی ہے۔ انہوں نے پکڑا کہ کیا کر رہا ہے تو، پاگل ہو گیا ہے؟ کہنے لگا میں نہیں پاگل ہو گیا، پاگل شاید تم ہو گئے ہو۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ٹینک تو جلا ہے، اس کا انجن محفوظ ہے، میں اس کے انجن کو سلامت واپس لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹینک کی بڑی کمی ہے۔ اس نے کہا وہاں جا کے تو ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا ختم ہو جاؤں گا تو 10 کروڑ کی آبادی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ایک انجن تباہ ہو گیا تو ہمارے یہاں کمی آ جائے گی۔ وہ گیا اور انجن کو لے آیا اور اپنی جان دے دی۔ عزیزان مان، یہ تھے ہمارے دیالے کہ جن کے صدقے میں آج ہم اس طرح سے زندہ ہی نہیں ہیں، دنیا میں ہارے اٹھا کے چلنے کے قابل ہیں۔ اور چونڈا سیکٹر کے اس توپچی کو میں کس طرح سے بھلا دوں؟ توپیں کم تھیں، ضرورت اس کی تھی کہ تیزی سے گولے برسائے جائیں۔ فائدہ یہ تھا کہ ٹرک میں گولے آتے تھے، ایک گولے کو 2.5 من کا گولا ہوتا ہے، 3 آدمی گولے کو ٹرک سے اتار کے اسٹریچر پہ لاتے، اسٹریچر کو توپ تک لاتے، یہاں پہنچنے کے بعد پھر ایک شخص اس گولے کو توپ کے اندر داخل کرتا، پھر وہ دگتا تو پھر یہی اسی طرح سے روٹین ہوتا۔ ایک گولہ برداز نے یہ کہا کہ ایسا وقت ہے کہ ہم اتنا وقت اس میں ضائع کریں۔ اس نے کہا تو پھر کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا ہٹ جو تم۔ وہ جاتا تھا ٹرک کے اوپر 2.5 من کا گولا اپنی پیٹھ پہ لادتا تھا، بھاگ کے یہاں آتا تھا، مونڈے پہ اٹھاتا تھا، دوسرے سے کہتا تھا کہ دھکیل اس کے اندر، وہ دھکیلتا تھا، پھر بھاگتا تھا۔ برادران عزیز، 3 دن اور 3 راتیں وہ اس طرح سے کرتا رہا، کہ اس کے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کے مونڈے کی لچک ہڈی اتنی اونچی نکل آئی، رش کھا کے گر گیا۔ کہنے لگا اللہ کا احسان ہے کہ میں نے اپنے توپ کی رفتار کو اتنا تیز کر دیا ہے، اس کمر اور اس مونڈے کا کیا ہے، رہے نہ رہے غرض میاں اندر میاں سلامت تست، پاکستان بچ گیا ہے تو سب کمریں محفوظ ہیں، اس کمر کا کیا مجبور ہے برادران۔ یہ تھے آپ کے ہاں کے جیالے برادران عزیز۔ اور یہاں برفی کی سرحد کے اوپر ٹینک کا اندر ایک گولہ بردار دفعدار تھا، قرآن کریم کا حافظ بھی تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں ایک سیکنڈ کے لیے نہ بیٹھ سکا، آنکھ جھپک نہیں سکا۔ اس کے بعد ساتھیوں نے دیکھا کہ کھڑا کھڑا وہ کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، رنگ زرد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آصف جی کیا ہوا آپ کو؟ کہا مجھے بتائیے کہ میں کتنا عرصہ سویا رہا ہوں۔ اس نے کہا تم سوئے کہاں تھے؟ یوں ہی آپ کی آنکھ جھپک گئی تھی، اس کے بعد آپ کے سر کو ایک جھٹکا سا آیا اور آپ جاگ اٹھے۔ کہنے لگا الحمدللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں سو گیا اور میرے ذہن میں تھا کہ جب میں اس کے بعد خدا کے حضور جاؤں گا وہ مجھ سے کہے گا کہ جب کافر میری مسجدوں کو ڈھانے اور میرے قرآن کو پھاڑنے کے لیے آ رہے تھے تو تم سو رہے تھے۔ اس خیال نے مجھ سے لرزہ طاری کر دیا
کہ میں اس سوال کا جواب کیا دوں گا، تم نے مجھے جو یہ بتایا ہے کہ نہیں، ذرا سی آنکھ جھپکی تھی تو مجھے اطمینان ہوا کہ مجھ سے یہ بات کچھ نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد 5 دن تک وہ شخص ایک سیکنڈ کے لیے اس نے آنکھ نہیں جھپکی۔ سنتے ہیں یہ بےایمان، یہ پرسش کے خیال، سونا کھانا پینا، یہ تو برادران عزیز ایک اپنی بات سناتا ہوں، اپنی بات نہیں، خود سنی ہوئی بات۔ ہم اپنی بات کیا سنائیں گے؟ ہماری باتیں کو سنانے اور سننے کے قابل ہیں، باتیں انہیں کی سننے کے قابل ہیں، باتیں انہیں کی سنانے کے قابل۔ جنگ کے بعد میں نے جنگ کے تمام محاذوں کی خود طے کی تھی۔ اس کی روزگار طلوع اسلام میں آپ نے دیکھا ہوگا شائع ہوئی تھی، عنوان تھا پاکستان کی نئی زیارت گاہیں۔ میں خیم کرم کے محاذ سے گیا، آخری حد تک پہنچا جہاں تک ہمارے سپاہیوں نے اس ملک کو فتح کیا تھا۔ وہاں چند سپاہی تھے، ان کا ایک جوان سا صوبیدار تھا، اس نے کہا کہ میں پہلے دن سے اس پلٹن کے ہراول دستے میں تھا کہ جس نے اس سارے علاقے کو فتح کیا۔ 3 دن اور 3 رات میں ہم مارچ کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے، اور جب دشمن کو پوری شکست دی ہے تو پھر یہاں ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ یوں ہی میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ صوبیدار صاحب 3 دن 3 راتیں آپ کو کچھ کھانے پینے کا کیا انتظام ہوتا؟ اس جیالے نوجوان نے جس انداز سے میری طرف دیکھا، برادران عزیز، شرم سے میری آنکھیں بھی زمین میں گڑ گئی۔ اس نے کہا مسکراتے ہوئے ہی، پنجابی تھا، کہنے لگا میاں صاحب کچھ ایوں گل جچتی ہے کہ کھانا پینا ویلے والا کام ہوتا ہے۔ کہنے لگا چنے کی پوٹلی میرے پاس تھی، 3 دن اور 3 راتیں اس کا ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ چنا میرے پاس ہے، وہ جہاں بنے کا بنا میرے ساتھ آ گیا ہوا تھا۔ کھانا پینا تو ویلے والا کام ہوتا ہے۔ کیا بات سمجھا گیا وہ ان پڑھ فوجی برادران نے، سارا راز حیات کہہ گیا اس کے اندر۔ ضمن یاد آ گیا۔ واپس جب آئے تو شام کا وقت ہو رہا تھا، ایک کھیت میں کچھ سپاہی بیٹھے ہوئے، ان کے لیے کھانا آ گیا تھا، وہ کھانا کھا رہے تھے، آج سے گزرے، ہلاک سلاک ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آئیے صاحب کھانے میں شریک ہو جائیے، بسم اللہ کیجیے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہم ابھی جا پہنچتے ہیں اپنے گھر، اور ابھی پریشان بھی تھا تو کوئی بات نہیں، آپ کھائیے۔ ہم کھڑے تھے، وہ بیٹھے کھا رہے تھے۔ سنیے عزیزان من کیا بات کہی۔ سپاہی انپڑھ، وہ سیاہ وردی میں جو ہوا کرتے تھے، غالباً وہ ٹینک والے ہوتے تھے، اس نے ہاتھ سے لقمہ رکھ دیا، کہنے لگا، وہ بھی پنجابی تھا، کہنے لگا جی یہ تو کوئی چنگا نہیں لگتا نا کہ ایک طرح کھانا ہوئے تو دوسرا کھڑا ویستا ہوگا۔ اللہ، میں نے سوچا برادران، اور آج تک سوچ رہا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں سمجھنے والوں کی سمجھ میں کہیں یہ بات آ جائے کہ ایک چنگا نہیں لگتا کہ ایک طرح کھانا ہوئے تو دوسرا کھڑا ویستا ہوئے، تو ساری قسمت اب کر جاتی ہے برادران۔ ہوئی گل نہیں ساری سمجھ آئی۔ یہ تھے آپ کے ہاں کے یہ جوان سپاہی، یہ انپڑھ، یہ کیفیت ان کی تھی کہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، ایک نہیں چنگا لگتا، ایک
کہیں یہ انقلاب و تبدیلی ہمارے ہاں بھی آ جائے کہ سانو بھی یہ چنگا نہ لگے کہ ایک کھانا ہوئے تو دوسرا دیکھنا ہوئے، کاش کہ وہ سپاہی گئی سمجھ جڑی ہے بھی کہ سانو سمجھ والے نے بھی یہ سمجھ آ جائے۔ اور یہ بات تو برادران عزیز پھر بھی بڑی پیچھے کی بات ہے، بات اس سے بھی اور آگے آتی ہے میرے سامنے۔ ہمارے یہاں فارسی کے ایک شاعر نے کہا ہے شعر اچھا گنا جاتا ہے لیکن شاعری کہا اس نے ہے کہ تہنیت گوید مستارا کہ سنگ محتسب، تہنیت گوید مستارا کہ سنگ محتسب بر سرے ماں آمدو از جانب شہدہ گزشت۔ کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، سراہی تھی شراب کی شیشے کی میرے سامنے پی رہا تھا، اچانک وہاں سے تھانے دار آ گیا، اس نے دور سے دیکھا، اس نے وہیں سے ایک پتھر اٹھایا اور مارا اس کی طرف، کہا اے ناکشو مبارک ہو، وہ پتھر میرے سر پہ آگے لگا، سراہی لگ گئی۔ بات برادران عزیز شاعری کی تھی، ہم لوگ شاعری کا لطف لیتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شاعری حقیقت کس طرح سے بنا کرتی ہے۔ حقیقت بنا کرتی ہے ٹینک ریجیمنٹ کے ایک نائب کی زبان سے یہ واقعہ سنیے کہ اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا یہ کہ ٹینک ہٹ ہو چکا تھا اور میں اپنی پین گن لیے ہوئے دشمن سے فائر کرتا جا رہا تھا۔ دشمن اتنا قریب تھا کہ گویا جنگ دست بدست ہو رہی تھی، اور ایسے وقت میں وہ ہینڈ گرینیڈ پھینکنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہینڈ گرینیڈ وہ بلا ہوتی ہے کہ قریب آ کے پھٹے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے، ہینڈ گرینیڈ آ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے اتنے میں دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سپاہی میرے قریب آ کے لیٹ گیا، اور اس نے آ کے کہا کہ گرائیں ہینڈ گرینیڈ آ رہے ہیں، یہاں تمہارے قریب آ کے ہینڈ گرینیڈ پھٹے گا، ٹکڑے ٹکڑے تم ہو جاؤ گے، تم اپنی مشین گن چلاتے رہو، ہینڈ گرینیڈ کی فکر نہ کرو، اسے میں لے دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اسے میں لے لوں گا کہ کیا معنی ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کو لینے کے تو معنی یہ ہے کہ تمہاری بوٹیاں خدا کے اندر اڑ جائیں گی۔ کہنے لگا بھائی تمہارے پاس پین گن ہے، میرے پاس صرف رائفل ہے، تم مارے گئے بہت بڑا ایک مقام اور پوزیشن ہماری جو ہے تباہ ہو جائے گی، میں مارا گیا تو اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ کہتا ہے کہ اتنی بات کہی تھی کہ ایک ہینڈ گرینیڈ آیا، اس نے جمپ کیا، اس کے اوپر جا کے اپنے آپ کو اس نے ڈال دیا، وہ پھٹا اور فضا میں اس کی بوٹیاں اڑ رہی تھی، اور میں اس کے سراہنے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس پلٹن کا سپاہی ہے۔ اس نے یہ بات بتاتے ہوئے کہی، آنسو اس کی آنکھوں میں تھے کہ میں ایک ایک جگہ پوچھتا پھر رہا ہوں کہ اگر اس کے گاؤں کا ہی مجھے پتہ چل جائے تو میں اس کی ماں کے قدموں پہ جا کے سر رکھوں اور اس سے کہوں کہ تن پاد میں ہو میاں ماوا دے جنے اہو دے سکوت جان کے پیچھے ہوئے ایمان من فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ میں لے لوں گا گرینیڈ، تو اپنا کام کردہ کرے گا، اور لے لیا اس گرینیڈ۔ یہ جذبات بیدار کیسے ہوئے تھے ان کے اندر؟ میں نے سیالکوٹ کے سیکٹر کے اوپر ایک کرنل سے یہ بات پوچھی جو وہاں اس محاذ سے کمان کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ چیز پیدا کیسے ہوئی ان سپاہیوں کے اندر؟ اس نے کہا کہ ہم نے جب یہ دیکھ لیا کہ دشمن کے سپاہ ہم سے کتنی زیادہ ہے، ہماری قوت اس سے بہت کم ہے، تو ہم نے میدان جنگ کا نقشہ الٹ دیا۔ میں نے کہا کیا کیا تم نے؟ کہنے لگے نقشہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے آگے سپاہی ہوتا ہے، اس سے پیچھے کپتان ہوتا ہے، پھر اس سے پیچھے میجر ہوتا ہے، پھر کرنل ہوتا ہے، جو جو رینک بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے وہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔
حتیٰ کہ میجر جنرل آفیسر کمانڈنگ سب سے بڑے وہ فوج کے سب سے آخر میں ہوتے ہیں. کہا کہ ہم نے یہ نقشہ ادھر دیا، ہمارے ہاں کا میجر جنرل سب سے آگے فوجوں سپاہیوں کے مورچے کے اندر ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ ایک مورچہ وہ بھی تھا جس کے اندر میں خود تھا اور میرے ساتھ ایک بھنگی تھی. کہا جب فوج کے سپاہیوں نے یہ بات دیکھی کہ ہمارے سارے آفیسر ہمارے ساتھ جہاں کھڑے ہوئے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کہنے لگے ہمارے سپاہیوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے افسر کی لاش لانے کے لیے اپنی جان دے دیا کرتے ہیں، اور جب زندہ افسر ان کے ساتھ اس طرح سے کھڑا ہو تو وہ کیوں نہ ان کی جان دے دیں گے. اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے سنا ہے کہ ہمارے ہاں کے آفیسر کی کیجویلٹی کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا افسر بن کے پیچھے نہیں کھڑا تھا، وہ سپاہیوں کے ساتھ ایک ہی رینک کے اندر کھڑا تھا. اور میں نے جب اس سے کہا کہ تم نے تو یہ جو کچھ کیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں جایا کرتے تھے سب سے اگلی صف میں حضور خود کھڑے ہوا کرتے تھے. میں نے ان کو سنایا، ان کا چہرہ جگمگا گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کا احسان ہے کہ نادم ہی صحیح اتباع رسالت معاذ نے تو کچھ ہم نے کیا، اور اسی کا صدقہ تھا کہ ہمیں یہ سارا کچھ نصیب ہو گیا. سپاہیوں کے برابر نہیں برادران عزیز، ان کو اپنے سے بھی اونچا سمجھنا، یہ تھی ایک جذبے کی بات. اور اب اس کے لیے دو واقعات میرے سامنے آتے ہیں اس کے کہ جس کا نام بھی بے وجود نہیں لینا چاہیے. عزیز شہید بھٹ، زبان کے بار خدایا یہ جس کا نام آیا، یہ بوس لطف میں بڑھ کر میری زبان کے لیے. اس شہید کے جرأت اور بصالت کے واقعات آپ بہت سن چکے ہیں، میں ان میں سے کوئی واقعہ نہیں سناؤں گا. بات صرف یہ سناؤں گا کہ یہ آفیسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہوا کرتے ہیں. 5 دن تک یہ آگے لڑتے رہے. اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں اب نہر سے اس پار آ جانا چاہیے. یہ اپنی پلٹن کو واپس لا رہے ہیں. سب سے آگے خود دشمن کو روکتا ہوا چلا آ رہا ہے، سپاہیوں سے کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ کے چلے جا. ان کی گولیوں کو اپنے سینے لپے دینے کے لیے سب سے آگے ہے. نہر کے کنارے آیا، ایک شکستہ کی کشتی تھی. سپاہیوں سے کہا کہ سوار ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ سوار ہوئے. کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ اس کے اندر سوار ہو جاؤ. ایک ایک سوائی کو اس نے سوار کرایا، اور سب سے آخر میں جو سوار ہوا ہے وہ خود میجر عزیز. اس کنارے پہ آ لگی تھی. یہاں آ کے جو کھڑا ہوا ہے تو ایک زخمی کے کراہنے کی آواز دوسری طرف سے اس کے کان میں آئی. کھڑا ہو گیا، آواز کو پہچانا. اس افراتفری کے اندر وہ ایک زخمی بیچارہ وہاں رہ گیا تھا، یہ اس کی آواز تھی. اس نے کہا مسکین علی بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا، میں تمہیں اٹھا کے لے کے آؤں گا. اور وہاں کھڑا ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں یہ عزیز بھٹی نہر کے اس کنارے کے اوپر کھڑا ہو گیا. پورا دن میں پوری رات اس مسکین علی کی آواز کے اوپر آواز دیتا چلا گیا، لیکن دشمن نے اتنی مہلت نہ دی کہ یہ وہاں سے وہاں تک جا سکتا. اور وہاں کھڑے ہوئے اس شخص کے سینے کے اندر وہ آخری بم آ کے گرا، اور وہاں اس نے جان دی. اور اس طرح سے مسکین علی کی باہوں میں باہیں ڈالتے ہوئے دونوں جنت کے اندر. اور اتنا ہی نہیں برادران میں ایک اور واقعہ. اس واقعہ سے پہلے بھی مجھے 1300 سال پہلے پیچھے جانا پڑے گا.
عراق کو جب فتح کیا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو عراق کے رؤساء نے ضیافت کی تھی اسلامی لشکر کی. حضرت ابو عبیدہ کے سامنے اور ان افسروں کے سامنے قسم قسم کے کھانے آئے. آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا فوج کے سپاہیوں کو بھی یہی کچھ کھانے کو دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے لیے تو دوسرا انتظام. تو آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں سپاہی اور افسر میں امتیاز نہیں ہوا کرتا، جب تک میری فوج کے ایک ایک سپاہی کو یہی کچھ نہیں ملے گا میں تمہارے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور اس وقت تک اس نے کھانا چکھا نہیں جب تک تمام سپاہیوں کو وہ کچھ نہیں مل گیا. یہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے. آئیے اب 2 سال پہلے برسی کی نہر کے کنارے او پی کی پوسٹ کے اوپر، یہ خود لے رکھی تھی عزیز بچی نے، ان کا یہ کام نہیں تھا او پی کی پوسٹ کا. سب سے زیادہ خطرناک یہ مقام ہوا کرتا ہے، اس سوارے کے اوپر یہ تھے. ان کے کوارٹر ماسٹر اکرام کا بیان ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں یوں گزر گئیں کہ میں جو روٹی ان کے جھولے میں ڈال آتا تھا جاتا تھا تو وہ روٹی اسی طرح سے خشک پڑی رہتی تھی. مجھے بڑی فکر ہوئی کہ کچھ تو ان کو کھانے کو ملنا چاہیے. عزیز بچی کو میٹھی پوریاں بہت پسند تھیں. اس نے کہا کہ میں نے یہ چال سوچی، آ کر میٹھی پوریاں تیار کرائی، گرم گرم لے کے گیا. 3 دن ہو چکے ہوئے تھے اس وقت وہاں کھڑے کھڑے. بھوک کا جو عالم ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں. میں نے وہ جو سامنے پوریاں کی تو بہت خوشی ہے. جلدی سے ایک پوری اٹھائی، ایک لقمہ منہ میں لیا اور اس کے بعد پوچھا کہ فوج کے سارے سپاہیوں کو یہ پوریاں دی گئی ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، آج تو اتنا سا انتظام ہو سکتا ہے، کل اس کا انتظام میں کروں گا. جو آدھی ہاتھ میں تھی اس کو رکھ دیا کہ پھر میں بھی کل ہی کھاؤں گا. عزیزان، یہ تھے ہمارے جیال نوجوان. اللہ، معلوم نہیں کہ یہ کردار اور سیرت کہاں سے ان کے اندر پیدا ہوا تھا. یہ وہ شخص تھا کہ تیسری رات کو یہ اکرم کہہ رہا ہے ان کا اردبی کہ تھوڑا سا وقت ایسا مل گیا جس میں ہم نے کہا کہ آپ ذرا دیکھ جائیے چھت کے اوپر ننگی چھت. میں نے کہا کہ ذرا ٹھہریے، نیچے کمرے میں ان دیہاتیوں کے بستر پڑے ہیں جو یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں. میں ایک بستر اٹھا کے لاتا ہوں، وہ جہاں بچھاتا ہوں. کہنے لگے کہ دیہاتیوں کی ہر چیز ہماری امانت ہے، ان کی کسی چیز کو استعمال کرنا مسلمان سپاہی کے اوپر حرام. ننگے خط کے اوپر 15 منٹ کے لیے لیٹ گئے. شہریوں کے بستر تک کو استعمال کرنا اپنے لیے حرام سمجھا برادران ہے. یہ کیا چیز؟ میں پھر وہی آتا ہوں کہ جان صدقہ آبرو، اور آبرو سے مراد برادران عزیز جیسا میں نے کہا ہے، اس سے مراد محض عصمت اور عفت ہی نہیں ہوا کرتی. آبرو تو قوم کی آبرو ہوتی ہے، ملک کی آبرو ہوتی ہے، اسلام کی آبرو ہوتی ہے، انسان کی اپنی ذات کی آبرو ہوتی ہے. آبرو تو ان مستقل اقدار کو کہا کرتے ہیں کہ جن کے اوپر جان نچھاور کی جایا کرتی ہے. لیکن آبرو کے اوپر جان دینا اسی وقت تک ممکن ہے جب کہ قوم کے اندر غیرت اور حمیت باقی ہو. علامہ اقبال نے باغ درا میں ایک نظم لکھی ہے، غلام قادر روہیلا اس کا عنوان ہے. جب روہیلے نے آ کے دلی کو ساخت و تاراج کیا، شہنشاہ کی آنکھیں نکال دیں، اس کے بعد وہ محلات شاہی کے اندر گیا. وہاں جانے کے بعد اس نے شہزادیوں اور بیگمات سے کہا کہ رقص کرو ہمارے سامنے. اس نے کہا کہ انہوں نے رقص بھی کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ پلنگ پہ لیٹ گیا، اپنی تلوار اس نے لٹکا دی، آنکھیں بند کر دیں. چند منٹ کے بعد اس نے آنکھیں کھولی
اور کہا کہ میں سویا نہیں تھا، یہ مقصد تھا میرا اس سے کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے اپنے خنجر سے، میرے خنجر سے، مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، محبت حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اس نے کہا کہ یہ سلطنت تمہاری اس لیے لٹی ہے کہ اس گھرانے سے حمیت چلی گئی تھی۔ عزیزان مان، عرب جنگوں میں عورتوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، وہ لڑا کرتے تھے اور وہ رجس بڑا کرتی تھی۔ ان کی غیرت اور حمیت کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے اس جنگ کے اندر جس طرح سے ان جذبات کو ابھارا ہے، وہ داستانیں بھی برادران عزیز ایسی ہیں کہ تاریخ ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ واگے کی سرحد سے ایک عام سپاہی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تازہ مہندی رکھی ہوئی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری شادی ہوئی ابھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، شادی میں کوئی 2 دن باقی تھے کہ مجھے بلاوا آ گیا جنگ کے لیے۔ میری ماں نے اور میری بہن نے شگن کے لیے میرے ہاتھ سے مہندی تھوڑی سی ڈال دی۔ کہا کہ میں ہاتھ لیے بیٹھا تھا کہ میری منگیتر جو گھر ہی کی لڑکی تھی، چچا کا بہن تھی، وہی رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ شرم و حیا کا مجسمہ گھونگھٹ سے چالے ہوئے آئی، اس نے اپنی انگلی کے خون کے 2 قطرے اس مہندی کے اندر ملا دیے اور خاموش واپس چلی گئی۔ اس نے کہا کہ ان 2 قطروں کی حفاظت کے لیے میں نے اس کے بعد اس میدان جنگ میں اپنی جان کی کوئی قیمت نہیں سمجھی۔ نے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا ہوں تو پیچھے سے میرے آواز آئی تھی کہ پیچھے کی فکر نہ کرنا، ایسا وقت کبھی کبھی آیا کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ماں کی آواز تھی یا بہن کی یا اس منگیتر کی آواز تھی، لیکن اس آواز نے پیچھے کے فکر کو مدہوش کر دیا میرے آگے سے۔ اور عزیزان مان، وقت بہت گزر گیا، جی نہیں چاہتا ان داستانوں کو چھوڑنے کو، لیکن تو آخر چلتا ختم کرنا ہوگا۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں، ہماری بہنوں بیٹیوں نے کس طرح سے اس حمیت کے جذبے کو ابھارا تھا۔ کھین کرن کے محاذ کے ایک دفعہ کا بیان ہے کہ ہم ایک گاؤں کے باہر سے گزر رہے تھے، گاؤں کی کچھ جوان لڑکیاں باہر نکلی، انہوں نے ہمیں دیکھا، ان میں سے کچھ لڑکیوں نے اپنے دوپٹے اتارے اور ہمارے اوپر وہ پھینک دیے اور اس کے بعد کہا کہ ویرو کہنا بھی ہے نہ چنیاں دی لاج رکھ کے آؤ، کہنا بھی ہے نہ چنیاں دی لاج رکھ کے آؤ۔ تو دفعہ دار کہتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، ہم میدان جنگ میں بڑھتے چلے جا رہے تھے اور کان میں یہ آواز گونج رہی تھی کہ ویرو کہنا بھی ہے نہ چنیاں دی لاج رکھ کے آنا۔ ہمیں سوائے ان کے ننگے سروں کے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا، اور یہ وہ جذبہ تھا کہ جس کے ماتحت ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کس قیامت کی قوتیں ہمارے اندر آ گئی، اور ہم خیم کرم سے 3 میل آگے جا کے ہم نے ان بہنوں کے دوپٹوں کو وہاں تک پہنچایا، اور اس وقت ہم نے پیچھے مڑ کے کہا کہ پیڑوں تو چنیاں دی اسی لاج رکھ کے وفا دی۔ اس نے کہا ہے کہ میری پلٹن کے 2 سپاہی شہید ہوئے تھے، جب میں ان کے پاس پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ان کی ٹوپیوں کے اوپر یہ دوپٹے انہوں نے لٹا رکھے ہوئے۔ عزیزان مان، یہ غیرت اور حمیت ان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے جو جن کے دل میں دنیا کی ہر عورت کا احترام اسی طرح سے ہو جس طرح سے اپنی بہن اور بیٹی کا احترام ہوتا ہے، اور ہم فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے اس فخر کی شہادت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی، بھارت کے پارلیمنٹ کے دیوار سے یہ شہادت لیجیے، جس کے اندر پچھلی جنگ کے بعد
سوال نے جو ڈیفینس منسٹر تھا اس زمانے میں، اس نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ 17 دن کی جنگ کے دوران میں ایک واقعہ ہمارے نوٹس میں نہیں آیا کہ پاکستان کی فوج کے کسی سپاہی یا افسر نے ہماری عورت کی طرف نگاہ میری کر کے بھی دیکھا ہو۔ یہ ہمارے قابل فخر نوجوانوں کی پاکیزگی نگاہ کا صدقہ تھا کہ ہم دنیا میں اپنا سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوئے ہیں۔ برادران عزیز، ہمیں دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنانے والوں، تمہاری عظمت و کردار اور بلندی و سیرت کے سامنے ہمارے سر جھکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس سے بیش قیمت اور کوئی تحفہ نہیں ہے جو ہم تمہاری خدمت میں پیش کر سکیں۔ ہماری یہ نظر محقر قبول کیجیے۔ لیکن عزیزان من، ایک طرف ہمارے سر ان کی عظمت و کردار کے سامنے جھکتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے یہی سر شرم اور ندامت سے بھی جھک جاتے ہیں کہ ان 17 دنوں کے اندر ہمارے اندر جو انقلاب پیدا ہوا تھا، اس کے بعد کس طرح سے وہ انقلاب خاطر پریشان ہو کے رہ گیا۔ اس کے بعد ہم پھر وہی قوم بن گئے، اس سے بھی بدتر قوم ہم بن گئے۔ قرآن کریم نے قیامت کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ اس میں جب مردے جی اٹھیں گے تو پھر وہ مریں گے نہیں، لیکن معلوم نہیں کہ ہم ہی کچھ عجیب قسم کے مردے ہیں یا یہ قیامت ہی کسی اور قسم کی تھی کہ اس قیامت میں ہمیں جگایا تو ہم پھر سو گئے، ہم پھر مر گئے۔ قرآن نے ایک اور بھی قیامت بتائی ہے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے رہنے والے ہیں وہ مدہوش ہو جائیں گے۔ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر اس کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا، پھر یہ اٹھیں گے اور پھر یہ اپنی آنکھوں سے اس انقلاب کو دیکھ لیں گے کہ جس میں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ برادران عزیز، اگر ہم سے یہی قیامت آنی ہے، اگر یہ دوسرا ہی سور وہ ہے کہ جس میں ہم نے اس طرح سے اٹھنا ہے، تو خدا کرے جتنی جلدی یہ سور پھونکا جائے اتنی جلدی ہماری قسمت جاگ اٹھے۔ اور اگر یہ نہ ہوا برادران عزیز، تو میرے سامنے قرآن کریم کی یہ وعید جو ہے آنسو رلانے کے لیے آتی ہے، جو اس نے کہا کہ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تُضِرُّوهُ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم ہر وقت جہاد کے لیے مستعد نہ رہے، اگر تم آواز دینے کے اوپر کفن بروش میدان جنگ کے اندر نہ نکل آئے، تو یاد رکھو تمہاری جگہ ایک اور قوم دے لے گی اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ حذر اے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعبیریں۔ برادران عزیز، دعا کیجئے ان یادوں کے صدقے میں کہ ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہے کہ خدا کرے کہ ہم اللہ کی اس وعید کے اندر نہ آ جائیں کہ ہم اس جذبہ جہاد کو اپنے سینوں میں خاموش کر دیں اور اس سے قانون مقافات عمل کی روح سے آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی شدید وعید ہے کہ تمہاری جگہ پھر ایک اور قوم لے لے گی اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ دعا کیجئے کہ ان خون شہداء کے صدقے میں ہمارے قلب کے اندر بھی وہ حمیتیں اور غیرتیں جاگ اٹھے کہ دشمن اگر اپنے خواب میں بھی اس قسم کا ارادہ کرے تو ہم اس کے خواب کو خواب پریشاں کر کے بتا دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم